नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पर रियासती उमूर पर, कौमी उमूर पर, आलमी उमूर पर और ख़ास तौर पर जो अक़लियतों के उमूर होते हैं, मिली उमूर होते हैं, उस पर खुल कर बात करते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशीख अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए तदब्बुर और तफ़क्कुर की बात की जाती है और हालात हाज़िरा पर तबसरा किया जाता है और आमिर अली खान के ख़यालात जानने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जो सबसे अहम खबर गर्दिश कर रही है या लोगों तक पहुंच रही है वो हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां की दौलत से मुतालिक खबर है और उस दौलत को उन्होंने जहां कहां छुपा रखा है, इस बारे में भी कई स्टोरीज सामने आ रही हैं। लेकिन ये दौलत ऐसी है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। आमिर अली खान साहब से आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है कि आज का जो ताज़ा कल ही जो बरतानिया की एक कोर्ट की फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने आज से 70 साल पहले जो 1 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वहाँ के बैंक में जमा करवाए थे वो पाकिस्तान के नहीं हैं बल्कि हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के वारिसिन के बारे में हैं और क्या उनके क्या हक़ रखते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये केस जो इतनी तवील मुद्दत के बाद फ़ैसला आया है तो वो इंसाफ यकीनी होगा हुज़ूर निज़ाम के ख़ानदान से? जी हाँ, बिल्कुल। 70 साल के बाद जी जी एक फ़ैसला आना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी दियानतदारी की बात है। जी जी खुद जो उनके जो जज थे, जी जी जो स्मिथ, जी जी जस्टिस स्मिथ जो हैं, जी जी मैं समझता हूँ कि और ख़ुद हुज़ूर निज़ाम के जो वकील रहे हैं, जी जी हेविट, जी 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 जो पॉल हेविट जो रहे हैं, जी जी उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत बड़ी एक रिलीफ का काम, रिलीफ के टाइम पे ये फ़ैसला आया है। जी जी और जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है, देखिए 10 लाख पाउंड, 10,940 और 10,940 पाउंड और 9 स्टर्लिंग जी जी जो हुज़ूर निज़ाम ने 20 सितंबर को जी जी 1948 को, जी जी इसलिए कि 13-14 ऑपरेशन पोलो हो गया था 17 सितंबर से जी पहले, जी तो उसके बाद 20 सितंबर को आप ये रकम वहाँ पे लंदन मुंतकिल करते हैं और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के नाम पे मुंतकिल किए। जी जी लेकिन 20 को जब रकम मुंतकिल हो गई उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि आप वो रकम वापस भेज दीजिए। जी जी लेकिन जब तक तो अलग बात थी, जी जी तो उसके बाद से पाकिस्तान अपना दावा पेश करना शुरू किया था। जी जी तो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे वो भी रहमतुल्लाह जो जी थे, जी इब्राहिम रहमतुल्लाह, हबीब जी जी इब्राहिम रहमतुल्लाह, उन्होंने उस रकम वापस नहीं की। जी लेकिन ये कोर्ट में जब मसला चले गया तो 70 साल के बाद आज ये फ़ैसला आना, जी जी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिलीफ, तो ख़ानदान को रिलीफ है। इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात जो तारीख़ में जो बात अगर आप दोहराएंगे, ये तो रकम छोटी सी 10 लाख रुपए रकम थी। उस टाइम पे इंडिया डिफेंस फंड के लिए जी जी 5 लाख रुपए हुजूर निज़ाम ने दिए थे। जी जी 5 टन सोना जी जी 5 टन सोना जो दिए थे, जी जी हाँ 5 टन सोना जो दिए थे या 5 ट्रक भर के सोना दिए थे, जी जी देने की बात आई थी। तो इस किस्म से ये नेशनलिस्ट होने का जी जी भी एक सबूत पेश किए थे। जी जी बहुत और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हुजूर निज़ाम का जो सरफ़ ख़ास था, जी जी जो उनका जेब खर्च की, जी 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 रियासत के तो महाराजा तो थे, लेकिन उनके जेब खर्च की जो रकम थी उसमें 2,50,000 एकड़ ज़मीन से जो आमदनी होने वाली आती थी वो हुजूर निज़ाम के ज़ाती खर्चे के लिए थी। जी 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 हुआ ये कि अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद राज प्रमुख बनाने की बात आई थी, आप वही सेरेमोनियल हेड रहेंगे स्टेट की, ये सब बात आई थी। हाँ जी जी लेकिन बाद में ये दावा पेश किया गया कि इतने साल से चूंकि आप स्टेट टैक्स नहीं दिए हैं, जी जी इसके एवज में हम 2 लाख एकड़ ले लेंगे, जी 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 जब्त कर लेंगे। यानी अर्बन सीलिंग एक्ट के अर्बन सीलिंग एक्ट का जो आया था, लैंड सीलिंग एक्ट आया, ये मुख्तलिफ एक्ट आए थे, उसमें ये कहा गया था कि 2 लाख एकड़ हम ले लेंगे। तो हुजूर निज़ाम ने ये कहा कि 2 लाख एकड़, भाई मेरी तो पूरी रियासत थी, जी 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 रियासत जब चले गई
ہاں اب یہ 2 لاکھ ایکڑ لینے کی بات لے کے میرے کو 50,000 ایکڑ کیا دینے والے ہیں آپ؟ جی جی تو بولے وہ 50,000 ایکڑ کو بھی انہوں نے اس طرح نظر انداز کر دیا، جی 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 جس پہ کہ لوگ قبضہ کر کے آج کروڑ پتی، جو آج آپ کے سامنے جو کروڑ پتی پھر رہے ہیں، جی جی وہی 50,000 ایکڑ پہ قبضہ کر کے اپنی دولت بنا لیے سوالے۔ جی 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 تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یعنی برطانیہ کی ہائی کورٹ کا، وہ مددگار ثابت ہوگا خاص طور پر پرنس مکرم جاہ کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک بڑی رقم ہے، 300 کروڑ یا 305 کروڑ کے قریب کی رقم ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے وزیر فائنانس جی جی جو تھے وہ معین نواز جنگ، جی 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 ان کی ایک حکمت عملی تھی، جو رقم ایسے ٹائم پہ منتقل کیے تھے جی جی کہ پولیس ایکشن کے بعد ایک کنٹینجنسی فنڈ کی طرح سمجھیے آپ، ہنگامی حالت میں استعمال کرنے کا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کے بعد، اور اگر آپ دیکھیں گے تو حضور نظام کی دور اندیشی بھی یہ تھی جی جی کہ انہوں نے ٹرسٹ بنا کے اپنے پوتروں کے لیے جی جی یہ رقم کو، جب بھی یہ رقم ملے گی واپس، اپنے پوتروں کو ملنے کی بات کہے تھے۔ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات ہوئی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال بہت بڑی کامیابی۔ جی جی ایک سوال یہ ہے کہ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان کی جو دولت ہے یا جو جائیداد ہے، جو اراضیات ہیں، اگر اس پر کوئی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اسے حاصل کر لیتے ہیں، اور تو بعد میں ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے قبضہ تو کرنا آسان بات ہے، کس وجہ سے قبضہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد آسانی بنا لیتے جو ڈاکیومنٹس ہیں۔ جی جی دیکھیے پرانے ڈاکیومنٹ کی اگر کاپی بنانا ہے اردو میں ہونے سے یا فارسی میں ہونے سے، اس کی کاپی بنا لینا بہت آسان ہے۔ جی جی تو کئی سیٹس بن جاتے ہیں جی ڈاکیومنٹ کے، اب پروف کون کریں گے؟ جی جی وہ وقت کے پروف کرنے کے پرابلم ہوتا، جی تو اسی لیے خطرے میں جو پڑتی جائیداد اسی لیے پڑتی ہے۔ نہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بھی حضور نظام کے یعنی محلات پر قبضہ کیے ہیں، یا اراضیات پر، یا ان کے زیورات پر، یا اینٹکس پر، نوادرات جو ہیں اس پر قبضہ کیے ہیں، وہ خوش نہیں رہے، بعد میں بہت پریشانی کا شکار ہو گئے۔ کہتے یہ ہیں کہ جی ہاں بالکل صحیح ہیں۔ جی جی تو عموماً وہ اب آپ سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ بولیے یا ایموشنل بولیے، اس کو کہیں نہ کہیں پہ ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نظام اگرچہ کہ 7th ریچسٹ مین تھے، 1st ریچسٹ انڈین تھے، مگر ان کی جائیداد، زمین جائیداد پہ جو بھی قبضہ کرا، بعد میں وہ پریشانی میں ضرور مبتلا ہوا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے عام طور جی 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 جی۔ یہ تو بات رہی ہے حضور نظام کی دولت کی بات رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا بہت اچھی ایک معلومات دی ہے کہ وہ ہندوستان کے آل ٹائم ریچسٹ مین ہیں، اور بہت اچھی بات کہی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ جی یہ تو رہی 565 جو دیسی ریاستیں تھیں، اس کی ایک ریاست کی بات تھی، اس کے حکمراں کی بات تھی، لیکن اب سارے ہندوستان کی بات ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ حال ہی میں ہم نے، یعنی کل ہی ہم نے منائی ہے گاندھی جینتی 150ویں، یعنی 150ویں سالگرہ۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان میں گاندھی جی کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ ناتھو رام گوڈسے جیسے دہشت گردوں کے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم گوڈسے کی پورٹریٹ کو رکھ کے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ساتھ میں ساتھ گاندھی جی کے مجسمے کے پاس بھی آپ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ جی جی تو ایسا آدمی جو یہ جگجیت سنگھ کی ایک مشہور غزل کا ایک شعر ایسا ہے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے، جی جی کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ تو اس قسم سے میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی کو مارنے والے جی جی یا گوڈسے کے رکشک یا گوڈسے کے ماننے والے، گاندھی جی کو مارنے والے، گوڈسے کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے آج اقتدار پہ ہیں، اور وہ اس کشمکش میں ہے کہ ہم گاندھی کے ہیں اور گوڈسے کے بھی ہیں، یہ بتانے کی ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اگر حیدرآباد یا اردو کا ایک محاورہ دیکھیں گے تو منہ میں رام رام بغل میں چھری کا جو محاورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تبدیل ہو کر منہ میں گاندھی جی اور بغل میں گوڈسے ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منہ میں گاندھی ہے لیکن بغل میں گوڈسے ہے۔ تو اس محاورے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ نہیں آپ نے دوبارہ دہرائی ہے وہ آپ نے جو کہا ہے منہ میں رام رام بغل میں چھری، اس کے بعد آپ نے کچھ اور کہا۔ جی منہ میں گاندھی جی
اور بغل میں گوڈسے. جی 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 یہ یعنی ٹرمینالوجی بدل گئی ہے. ایک ٹرمینالوجی کو بدل کے چلے. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ امریکہ کے صدر نے کہہ دیا کہ آپ فادر آف انڈیا ہیں. جی 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 تو اب فادر آف انڈیا بننے کی بھی ایک کوشش ہو رہی ہے. جی جی تو گاندھی کو مٹا کر, اگرچہ کہ گاندھی جی جہاں بھی احتجاج کا معاملہ آتا ہے, نان وائلنٹ احتجاج کا معاملہ آتا ہے, وہاں گاندھی جی کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت صحیح ہے. لیکن آج وائلنس کو ہوا دینے والے جی جی گاندھی جی کی بات کر رہے ہیں. جی جی تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ حال میں ایک اخبار میں آیا کہ ٹھاکر پرگیا سنگھ ٹھاکر جی جی کو وہ ان کو نوازا جا رہا ہے. جی ہاں جی ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. جس نے دیکھیے ایک تنظیم تو گاندھی جی کا فوٹو لگا کے اس پہ گولیاں بھی چلوائے تھے. جی ہاں جی تو گاندھی گوڈسے کو نیشنلسٹ کہنے پر وزیر اعظم نے کہا کہ ڈسپلنری ایکشن لیں گے, لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. نہیں جی جی یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا پرگیا سنگھ ٹھاکر کو کبھی. دیکھیے ان کے معاف کرنے کے لیے اگر آپ سزا دینا ہے تو پھر سزا دیجیے. جی جی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو علامہ اقبال نے شری رام چندر جی 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 جو تھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو علامہ اقبال نے امام الہند سے تعبیر کیا تھا. بہت پیاری بات کہی ہے. جی 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 تو علامہ اقبال نے امام الہند کہہ کے پکارا. جی ہاں بالکل صحیح کہا. تو بالکل صحیح ہے. اب آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح آپ انصاف کی بات کریں گے. جی جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے گوڈسے کی اور گاندھی کی, تو کون فاتح ہوگا؟ گاندھی فاتح ہوگا یا پھر گوڈسے فاتح ہوگا؟ دیکھیے سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے. جی جی تو اب سچائی کا راستہ گاندھی جی کا اگر تھا تو فی الوقت ہے تو ہندوستان مشکل کے راستے پہ چل رہا ہے. جی جی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ کس گاندھی کے راستے پہ ہے یا گوڈسے کے راستے پہ. جی جی یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوڈسے کو کامیابی مل رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے کامیابی ضرور ملے گی, لیکن دیر تک پائیدار رہنا یہ دیکھنا ہے. تو کون دیر تک پائیدار رہتا ہے؟ جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے. جی جی تو کتنے دن تک چلتا ہے؟ سو کالڈ نیشنلسٹ جی جی اور نیشنلسٹ کے بیچ کی جنگ چل رہی ہے. جی جی تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم قاتل کو جی جی اور جس کو مقتول کو جی جی کس طرح کس کی کامیابی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین, جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ قاتل اور مقتول کی میں کس کو کامیابی ملتی ہے. دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں, مشاعرے, مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے جھوٹ کی. جیسا کہ عامر علی خان نے کہا کہ جھوٹ جو ہے ہندوستان میں پھیلتی جا رہی ہے, پھولتی جا رہی ہے, اور عدم تشدد کا پیام دینے والے گاندھی جی کے تعلیمات کو فراموش کر دیا جا رہا ہے. تو آپ جس طرح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دروغگوئی پھیلتی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ جو طاقتیں ہیں, فرقہ پرست طاقتیں, وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں. سونیا گاندھی نے بھی یہی کہا ہے. تو کیا آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے جھوٹ کی جو معاملہ ہے نا, جی جی آپ کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھیں گے, دستور کی اگر بات کریں گے, جی جی تو دستور میں یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 15 بھی جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بھید بھاؤ, رنگ, مذہب کے اوپر آپ الگ نہیں کر سکتے. جی جی لیکن آپ دیکھیے کلکتے میں امت شاہ جاتے ہیں جی جی اور اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہندو, جین, سکھ, بدھسٹ ہر ایک کو شہریت مل جائے گی جی سوائے مسلمانوں کے. جی جی تو آپ جب یہ سب نام لے رہے ہیں تو اس میں چھوڑ دیے مسلمان کو. جی جی تو اگر ایسا بھید بھاؤ کرنے والے ہیں تو اس میں سب سے بڑی این آر سی لانے کی جو بات ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو این آر سی کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ اب آسام کا جو این آر سی ہو گیا ہے, جی جی اس میں دیکھیں گے تو 19 لاکھ لوگوں کو شہریت سے دور رکھا گیا ہے, یعنی محروم کر دیا گیا ہے. محروم کر دیا گیا. جی جی اب ہندو, جین, بدھسٹ یہ سب تو اگر بن بھی جاتے ہیں, ہندوستانی بن جاتے ہیں, تو اس میں معاملہ آئیں گا کہ مسلمان 6 لاکھ مسلمان ہیں جس کو آپ شہریت نہیں دینے کی بات کریں. جی جی لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو 13 لاکھ
جی جی غیر مسلم ہیں، جی جی جن کو شہریت نہیں ملی ہے یا جن کو شہریت مل جائے گی، لیکن کدھر کے باشندے ہوں گے، کون سی ریاست سے ان کا تعلق ہوگا؟ تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسام انہیں قبول نہیں کرے گا؟ آسام نے اعتراض کر دیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آسامیز جی جی یہ ہے یا تو کلکتہ کے یا بہار کے یا پھر بنگلہ دیش کے آئے ہوئے، جی جی تو بنگلہ دیش کے ہندو، بنگلہ دیش میں ہندو بھی تو ہیں، جی ہاں تو اب ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، کلکتے سے ہے یا بہار سے ہے یا یو پی سے ہے، جی جی اس کا جھگڑا آ کے پڑ گیا ہے۔ جی جی تو اب وہ لوگ کو شہریت تو مل جائے گی ہندوستان کی، جی جی لیکن کس ریاست میں وہ ووٹ ڈالیں گے؟ جی جی کیا ان کو ووٹ سے محروم کر کے رکھا جائے گا؟ جی جی انڈین سٹیزن وداؤٹ ووٹنگ رائٹس، جی جی اگر یہ بھی ہوتا ہے تو یہ اس میں 13 لاکھ میں اکثریتی لوگوں کی جو ہے وہ شیڈیول ٹرائب، شیڈیول کاسٹ کے لوگ زیادہ ہیں، جی جی تو دلتوں کو پھر سے ایک بار اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنے کی ایک سازش ہو رہی ہے این آر سی کے ذریعے، یعنی قومی دھارے سے الگ کرنے قومی دھارے سے الگ کرنے کی بات آ جی رہی جی ہے۔ جی تو یہ ایک چیز آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے جس کے اوپر اگرچہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ہفتے ہی جی پیر منگل کو دسہرہ، دیوالی دسہرہ منایا جا رہا ہے، جی ہاں تو دسہرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بدی پر نیکی کی فتح کو منایا جاتا ہے، جی جی لیکن این آر سی کے ذریعے آپ یہی کر رہے ہیں کہ بدی کو فتح دینے کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات کہی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ امت شاہ نے واضح طور پر کہا ہے مغربی بنگال میں کہ ہم مغربی بنگال میں این آر سی لا کے رہیں گے، اور ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا پارسی ہو، انہیں اگر این آر سی میں نام حذف بھی ہو جائے ان کا تو انہیں شہریت دی جائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو این آر سی میں کروایا کیوں جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر اگر یہ آپ شہریت دیں گے تو پھر این آر سی کا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے این آر سی کروانے کا مقصد یہ جو بھی سیاسی چال ہوتی ہے، جی جی اگر آپ دیکھیں گے تو اب آدھار کارڈ کو بھی پھر لنک کرنے کی کچھ نئی تبدیلی لانے کی بات آ رہی ہے، جی جی تو ایک کام کو 4 بار اگر کرتے ہیں جی جی تو یہ آپ نیشنل ویسٹ کر رہے ہیں، نیشنل کیپٹلائزیشن ویسٹ کر رہے ہیں آپ۔ یعنی قومی دولت۔ جی ہاں، جی جی تو وہ قومی دولت آ رہی کس سے؟ جی جی وہی 5 کروڑ لوگوں سے آ رہی جس سے آپ ٹیکس کی بنا پہ، ڈائریکٹ ٹیکسز کی بنا پہ رقم وصول کر رہے ہیں، اور ایسے ہر کوئی شہری ہے ڈائریکٹ ٹیکس دینے والا۔ اگر آپ دیکھیں گے ٹیکس کمپوننٹ 30% بولتے ہیں، 34% 35% کے قریب پڑتا ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کو اگر آپ ملائیں گے تو وہ 40-45% کے قریب ہوتا ہے۔ جی جی اچھا چلیے، جو لوگ ٹیکس نہیں دینے والے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دینے والے ہیں، تو انڈائریکٹ ٹیکس بھی 20-25% آپ کی پسینے کی کمائی ٹیکس میں چلے جا رہی ہے۔ جی 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 تو یہ شہریوں کا پیسہ ہے جو گورنمنٹ کے چند اقتدار پہ فائز ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ہے سو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے جیب بھرنے کے لیے۔ میں تو یہ کہوں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں کو شہریت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نہیں، تو این آر سی کروانے کا مطلب کیا ہے پھر؟ کھلا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اس سے ڈرانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی ہاں یہ ہو آپ سکتا ہے۔ دیکھیں 20 کروڑ مسلمان کو آپ لے کے جا کے نہ بے آف بنگال میں پھینک سکتے، نہ آپ عربین سی میں پھینک سکتے، یا آپ پاکستان کو بھیجا سکتے۔ جی جی اگر آپ پاکستان جاؤ بولے تو پاکستان کو جس کو جانا تھا وہ تو چلے گئے، جی جی اب ہم پاکستان ہمیں کیوں قبول کریں گا؟ جی جی یہ لوگ ایسے لوگ جو پاکستان کو پہلے نہیں آئے، پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ ان کو پہلے ہی رد کر دیے ہیں، جی جی اب ان کو پاکستان پھر کیوں قبول کرے گا؟ تو آپ صرف اور صرف ایک قسم سے ڈرانے کی ایک سازش ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جی جی بہت اچھی آپ بات کو ہے۔ جو 1981 کا ہو یا 1956 کے بعد کی جو کرائیٹیریا فکس کیا گیا ہے، چاہے وہ آسام ہو یا تلنگانہ ہو یا بنگال ہو، جو بھی ہو، بنگال میں شاید 1971 کے بعد کا کچھ کرائیٹیریا فکس کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں، جو بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، جی جی وہ جمع کر کے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ طور پہ سیاست کی جانب سے بھی ایک مہم ہم شروع کریں گے، جی جی بہت اچھی کس بات۔ طرح رہنمائی کرنا چاہیے۔ جی جی ہر کوئی پریشان ہے این آر سی کو لے کر، جی جی تو ان کی بہتری کس میں ہے اور کیا ڈاکیومنٹ ان کے ہونا چاہیے، یہ سب بنانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ناظرین، دیکھا آپ نے جس طرح عامر علی خان نے کہا کہ سیاست کی جانب سے ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی، اور اسی طرح جس طرح آدھار کارڈ کے موقع پر جو رہنمائی سیاست نے کی تھی اور لاکھوں لوگوں کے آدھار کارڈ بنانے میں ان سے تعاون کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، ان کی رہنمائی کی تھی، اسی انداز میں
NRC کا جو لوگوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اسے دور کرنے اور اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. یہ بہت اچھی خبر ہے اور ایک سیاست جو اپنے قارئین کو, ناظرین کو اور ملت اسلامیہ کو دے رہا ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہ صرف یعنی ملت کے بلکہ قومی مفاد میں کام کرتا ہے. دیکھیں ہندو مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آئیں گا تو ہم ان کی مدد کریں گے. یہ بہت پیاری بات کہی ہے. بہرحال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, NRC کی بات جہاں تک ہے, عدم تشدد کا جو پیام گاندھی جی نے پھیلایا تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ عدم تشدد کا پیام جو موجودہ حکومت ہے وہ پھیلا رہی ہے؟ نہیں, آپ دیکھ لیے 100 تو موب لنچنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں. اور یہ حکومت سے تو توقع میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی کے نان وائلنس کے توقع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے وقوفی ہوگی اگر ہم بھروسہ کر کے بیٹھیں گے. تو اسی طرح کے الفاظ سونیا گاندھی نے بھی کل کہے ہیں. جی ہاں, سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ جو لوگ گاندھی کی بات کر رہے ہیں وہ نان وائلنس, گاندھی جی کے ٹیچنگز پہ کی بات کرنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی پہ عمل کرنے کی جو بات تھی سونیا گاندھی کی, وہ بالکل صحیح ہے, درست رہی. ایک بات یہ تو رہی ہے, NRC کی بات رہی ہوگا اور جو اقتدار پر فائز لوگ ہیں ان کی دروغ گوئی کی بات رہی. لیکن اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بہت بڑا کل کا جو واقعہ ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے شہزادہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے سعودی عرب سے, ان سے ملاقات کی ہے اور 2 گھنٹوں تک یہ بات چیت ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات کس تناظر میں اہمیت کے حامل ہے؟ دیکھیے نیو یارک میں جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وزیر اعظم مودی کی تقریر کے بعد عمران خان نے اپنی تقریر کی. اور عمران خان کس طرح امریکہ پہنچے, سعودی ولی عہد کے جہاز میں وہ امریکہ پہنچے تھے. بالکل صحیح کہا. اور عمران خان کی تقریر اگرچہ کہ ان کو 5-7 منٹ بات کرنا تھا, لیکن انہوں نے 18 سے 20 منٹ کے قریب بات کی. تو عمران خان نے اپنا, یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مودی جی نے 17 منٹ تک تقریر کی اور عمران خان نے 52 منٹ تک. جی ہاں. تو عمران خان کی جو تقریر تھی, عمران خان نے اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا وقت ختم ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی عمران خان اپنی تقریر کرتے رہے. لیکن عمران خان نے سلیقے سے پورے UNGA کی جو ممبرز تھے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے پائلٹ کو چھوڑا تو ہندوستان میں الیکشن تھے تو وہ اس سے سیاسی فائدہ حاصل کیے. تو عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی مشیر کو, اگرچہ کہ ہندوستان کی جو لیڈی وہاں پہ UNGA میں موجود تھی, انہوں نے بھی یہ تو دفاع کیا ہندوستان کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو آنے والا جو تیل ہے, پیٹرول, تقریباً 17 سے 20% کے قریب ہندوستان کو تیل سعودی عرب سے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے 35% لیکویفائڈ نیچرل گیس LNG کا جو ہم ڈیپینڈنٹ ہے وہ سعودی عرب پہ ہیں. سعودی عرب کے تعلق سے یہ اجیت دوول کا جو سعودی عرب جانا ہے, میں سمجھتا ہوں اجیت دوول اب تک کے سب سے بڑے قومی سلامتی مشیر کا اہم رول ادا کرنے میں اب اجیت دوول میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ ہیں. اس لیے کہ اجیت دوول نے پاکستان میں رہ کر ایک ہندوستان کے سفیر کی حیثیت سے کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جاسوس کی حیثیت سے, یعنی ہندوستان کے جیمز بانڈ کی حیثیت سے وہ اگر اسلام آباد میں کام کیے ہیں تو وہ پاکستان کس طرح ریاکٹ کرے گا یا پاکستان کی کیا چال ہوں گی وہ سمجھ سکتے. لیکن پاکستان میں اگر آپ UNGA کے سائیڈ لائنز پہ اگر دیکھیں گے تو عمران خان کے جو تعلقات ترکی کے ایردوغان سے ہیں اور مہاتیر محمد سے ہیں, اور یہ تینوں مل کر ایک اسلامی چینل لانچ کرنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور سعودی ولی عہد کے جہاز میں امریکہ جانا عمران خان کا, تو یہ کہیں پر ایک ایسا دکھ رہا تھا کہ سفارتی یا ڈپلومیٹک لیول پہ ہندوستان کو کوئی اچھا اقدام یا مضبوط اقدام اٹھانا چاہیے. تو کیا یہ مضبوط اقدام یہ ملاقات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اجیت دوول کا دورہ سعودی عرب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی ایک کوشش ہے. اگرچہ کہ سعودی میں بم بلاسٹ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان ایسے اسٹریٹجک لوکیشن پہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان افغانستان میں US اور طالبان ٹاکس کی ناکامی میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے واپس اگر کچھ
جان ڈال سکتا ہے تو وہ پاکستان ڈال سکتا جی ہے. جی جی تو پاکستان کی وہاں پہ ایک اہمیت بڑھ گئی. پاکستان کے تعلقات ایران سے بھی بہت اچھے ہیں, جی جی تو وہ بھی آپ کو نظر میں رکھنا ہوگا. جی جی. یعنی امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی ہے اسے دور امریکہ کر رہے ہیں. ایران کی کشیدگی میں پاکستان ایک ثالث کا رول ادا کر سکتا ہے, جی جی یا پاکستان کچھ نہ کچھ ایک پل کا کام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران, افغانستان, پاکستان اور امریکہ کہ یہ سب کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو گریٹر اس میں جائیں گے تو آپ ترکی اور ملیشیا جی جی کو بھی اگر آپ شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ اہمیت بڑھتے چلی جا رہی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے اگرچہ کہ ہندوستان اکنامک پاور بن کے ابھر رہا ہے اور ہندوستان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ چائنا کے بعد ہی ہندوستان کا نمبر ہے. جی جی تو یہ ورلڈ نمبر 3 پہ اگر ہم آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اکنامک پاور کافی ہے, لیکن اگر یہ پورا اسلامی بلاک ایک جگہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑا پاور بن سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک سوال ہے اور اس کا میں چاہوں گا کہ آپ مختصر جواب دیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجیت دوول کا دورہ جو ہے وہ کامیاب رہے گا خاص طور پر کشمیر کے معاملے میں؟ دیکھیے, اجیت دوول اب تک تو کافی کامیاب رہے ہیں, چاہے وہ 370 کے اطلاق کا معاملہ ہو یا پاکستان کو پیچھے ڈھکیلنے کی جو بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اجیت دوول کی کامیابی, وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تو اجیت دوول کامیاب ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت سعودی عرب کو جو یا مڈل ایسٹرن رولرز کو پیسہ جہاں پہ لگانا ہے, جی جی یہ بہت اچھی بات ہے. تو وہ پیسہ لگانے کے لیے ہندوستان ہی ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے. جی جی جہاں پہ ان کو رقم کی تمانیت بھی ملے گی اور رقم کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ملے گا. جی جی جو انویسٹمنٹ رہے گا, سرمایہ کاری کا فائدہ بھی ملے گا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے ہندوستان کی کافی اہمیت ہے, اور اجیت دوول بہت ممکن ہے کہ کامیابی کے ساتھ ہی لوٹیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تھی ان کی. جی 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 جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا ایک میسیج ہوتا ہے, تو آج کس بات پر اور کس چیز پر آپ میسیج دیں گے؟ دیکھیے, جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سچائی کا راستہ مشکلوں سے بھرا ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سچائی کے دامن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہیے. چاہے وہ گاندھی جی کی بات کیجیے آپ, یا اسلامی طور پہ اسلامی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ آپ ایک امن پسند شہری بنیے, اپنے راستے کو سچائی کے راستے کو تھامے رہیے, تاکہ آپ کی جو رہنمائی ہو وہ اوپر والا اگر آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ NRC کے لیے, چاہے وہ NRC ہو یا چاہے بابری مسجد کا فیصلہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ساتھ کام کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم جوش میں, اب تک تو جوش میں کام کر کے مصیبت اور نقصان اٹھائے ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں کہ اب جوش سے نہیں, ہوش سے کام کرنا ہے. ہر قدم پہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑتے ہوئے اسے وہی راستے کو تھامے رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے, اور جیسا کہ گاندھی جی کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ گاندھی جی نے خود اسلام کے بارے میں کہا کہ امن کا مذہب ہے اور اس کا بہترین اور سچائی کا راستہ یہ دکھاتا ہے. بہت ہی پیاری بات کہی ہے. بہرحال ناظرین, ہم انہیں عامر علی خان کے اسی میسیج کے ساتھ اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.